आज व्यू 360 में नौजवानों की बड़ी तादाद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब होने से क्या अब पाकिस्तान स्टार्टअप्स की मार्केट में अपना जायज़ शेयर हासिल कर पाएगा? पहला पाकिस्तान में जो मोबाइल वॉलेट था वो हमने लॉन्च किया। वो जैज़ कैश नहीं था, इजी पैसा नहीं था, वो हमारा वॉलेट था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स यानी नए आइडियाज़ पर मबनी कारोबारों को सरमाया फराहम करने वालों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के मुताबिक साल 2022 में वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने पाकिस्तान में 333 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की। इस इजाफे और हुकूमतों की तरफ से इस शोबे के लिए सहूलतों में इजाफे की वजह से स्टार्टअप्स के मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन आबादी में नौजवानों की बुलंद शरह और टेक्नोलॉजी से शनासाई के बावजूद पाकिस्तान इस मार्केट में खित्ते के दीगर मुल्कों के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे है और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का मैदान में इसका हिस्सा बहुत कम है। साल 2022 में दुनिया भर में वेंचर कैपिटल मार्केट का हजम तकरीबन 208 अरब अमरीकी डॉलर था। इस शो में इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में इस शोबे में मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की 60% आबादी की उम्र 35 साल से कम है, जबकि औसत उम्र 20 से 21 साल है। मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 9 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस की तादाद 19 करोड़ के करीब है और ये तादाद स्टार्टअप्स को वो मार्केट मुहैया करती है जो नया कस्टमर बेस तलाश करती हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम से मुंसलिक एक नाम डॉक्टर उमर सैफ का है, जो मौजूदा निगरान हुकूमत में अब IT के वज़ीर हैं। उस वक्त मुल्क भर में सरकारी और निजी सतह पर मुतअद्दिद इंक्यूबेशन सेंटर्स नौजवानों को अपना स्टार्टअप शुरू करने में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर उमर सैफ को ये आइडिया कैसे आया और इस मंसूबे के आगाज़ पर उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे नवीद नसीम ने उनसे बात की। लेकिन ये बताना यहाँ ज़रूरी है कि ये गुफ्तगू डॉक्टर उमर सैफ के IT मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालने से पहले रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह से है कि मैं बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहा और मोस्ट रिसेंटली MIT में था। तो वहाँ पे तकरीबन हर प्रोफेसर और बहुत सारे अलमनाई की अपनी कंपनियाँ थीं। इनफैक्ट MIT के अलमनाई ने कोई 29,000 कंपनीज़ आज तक बनाई हैं। तो जब मैं 2005-6 में पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपने घर के कमरे में एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की अपने लम्स के कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और वो चलते चलते वो काफ़ी बड़ी हो गई। ये करते कि 2007 में शुरू की, 2011 में आई जॉइन द गवर्नमेंट। उस वक्त मुझे लम्स से 1 साल की सबैटिकल लीव मिली। उस वक्त मेरा इरादा था कि मैं अमेरिका चला जाऊँगा 1 साल के लिए टू यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई। उन्होंने कहा कि आप आके 1 साल मेरा ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड चलाएं, क्योंकि इनके करंट जो चेयरमैन है वो 1 साल के लिए जाना चाहते हैं कहीं। तो ऑफ द वेरियस थिंग दैट वी डिड, मैंने बहुत सारा फोकस किया कि जो यंग लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं फाइनल ईयर के अंदर, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको मालूम भी है स्टार्टअप क्या है, कर भी सकते हैं, बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है। तो व्हाट इफ़ वी सेट अप एन एनवायरनमेंट जिसमें वो बच्चा अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर अपने एक अच्छे आइडिया पे काम कर सके विदाउट हैविंग टू वरी के मेरे मोटर बाइक के फ्यूल के पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे दफ्तर का किराया कौन देगा, मेरी टीम को अगर लैपटॉप्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे। इसी सोच से 2012 में वी फाउंडेड प्लान 9। ये इसका नाम प्लान 9 इसलिए स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, प्लान 9 स्टार्टअप इंक्यूबेटर। और इसका ये प्लान 9 इसलिए क्योंकि ये 9वें फ्लोर पे था अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क के। और फिर इसी की बुनियाद पे फेडरल गवर्नमेंट ने ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया और हर सूबे में इंक्यूबेशन सेंटर्स फंड किए और इसको एमुलेट किया। फिर KP गवर्नमेंट ने किया। वेल, जब ये प्लान 9 बना उसके बाद इसको देखा देखी बहुत सारे और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स बन गए। कराची में गूगल ने फ़ंड किया स्टार्टअप इंक्यूबेटर, KP में इंक्यूबेटर बना, लम्स में इंक्यूबेटर बना, नस्ट में एक इंक्यूबेटर था, पहले भी था, उन्होंने और भी उसको अपग्रेड किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स इसको देख करके ये एक सक्सेसफुल मॉडल है और इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि 2012 से 2018 तक मैंने प्लान 9 को चलाया। उस दरमियान में कम से कम 12-15 और इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में बन चुके थे। जब भी हमारे पास स्टार्टअप्स आया करती थी तो ऑफ कोर्स एक रिक्वायरमेंट इन स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट है कि 6 माह तो गवर्नमेंट ने इनको इंक्यूबेट कर दिया,
اس کے بعد ان کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ریز کرنے کی ضرورت ہے فار فردر گروتھ. تو ان کو بہت ساری ٹریننگ اس پر ملا کرتی تھی کہ آپ نے اپنے آئیڈیا کو کیسے ریفائن کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے, کیسے پریزنٹ کرنا ہے, اور کیا فائنینشیل پروجیکشنز بنانی ہیں جو کہ انویسٹر کو پریزنٹ کی جا سکیں. تو ابھی میرا خیال ہے پلان 9 کو شروع کیے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے تو پہلی خبر مجھے ملی کہ ایک کمپنی نے $2.5 لاکھ ریز کر لیا. میرا خیال ہے اس وقت جو پہلی انویسٹمنٹ تھی وہ شاید بیبی پلانٹ کی تھی. سو دس واز آل ویری ہارٹنگ. دیٹس دا ڈے وین آئی گاٹ کنونسڈ کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ واقعی بہت جلدی جو ہے ریئل ہو جائے گا. اور جس طرح ڈاکٹر عمر سیف نے بتایا کہ وہ باہر سے پڑھ کر پاکستان آئے اور پھر انہیں یہ آئیڈیاز آئے، اسی طرح اور بہت سے ایسے انڈیویجولز تھے جو ابتدائی سالوں میں 2000 میں فار ایگزامپل ابتدا میں انہوں نے آ کر اپنے سٹارٹ اپس کے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کیا. انہی میں سے ایک rosie.pk بھی ہے. اس ویب سائٹ کے بانی مونس رحمان کے مطابق ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے اب تک 1 ملین سے زیادہ یعنی 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار مل چکا ہے. مونس رحمان نے اپنے سٹارٹ اپ کو کمپنی میں کس طرح تبدیل کیا، یہ جاننے کے لیے نوید نسیم نے ان سے بات کی. 2003 میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا پاکستان، اور ایک چھوٹی سی آئی ٹی فرم میں نے سٹارٹ کی تھی. نے گھر سے سٹارٹ کی تھی گیسٹ روم میں، اور ہمارے 3 اور امپلائیز تھے اس وقت، جو ساتھی. ان کو اب امپلائیز نہیں کہتا، آئی کال دم کو فاؤنڈرز. اور ہم نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا تھا نصیب.com کے نام سے. سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم تھا. اس میں بہت گروتھ آئی، بہت آمدنی بھی ہوئی ہماری. وہاں سے کافی ایکسپینڈ کیا ہم نے، آفس لیا، پھر لوگوں کو ہائر کیا. اور جیسے وہ ایکسپینشن ہو رہی تھی، ہمیں سافٹ ویئر پروگرامرز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ہائرنگ کی نیڈ ہوئی، کیونکہ ہم گرو کر رہے تھے. اس وقت پاکستان میں 2003 کی بات کر رہا ہوں، 2004 ہائرنگ زیادہ تر اخباروں کے تھرو ہوتی تھی، جو کہ کافی ایکسپینسو تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک ایڈ اخبار کے بیک پیج پہ کوئی 8 لاکھ کا تھا. ہم چھوٹی سی سٹارٹ اپ تھے، اتنی آمدنی دی تھی کہ ایک دن کے اشتہار کے لیے 8 لاکھ دیں. اور ادھر سے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک آن لائن جاب سائٹ سٹارٹ کریں. پاکستان میں کوئی اس طرح کا ڈومیننٹ پلیٹ فارم نہیں تھا، تھے جاب سائٹس. تو ہم نے پھر اس میں زور لگایا اور اپنی ہائرنگ کے لیے rosie.pk کو لانچ کیا تھا. پاکستان میں پہلی جو سٹارٹ اپ میں وی سی انویسٹمنٹ آئی تھی 2008 میں، وہ روزی میں آئی تھی. اور اس کے کوئی 2-3 سال بعد تک کوئی بھی وی سی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئی. سٹارٹنگ میں ہم نے ریونیو پہ زور نہیں ڈالا، تو تقریباً 5 سال rosie.pk فری آف کاسٹ چلتا رہا. اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اور فیچرز ایڈ کیے جو پیڈ سروسز تھے، تو اس کے ذریعے ہم بہت جلدی پروفیٹیبل بھی ہو گئے. روزی کے اوپر جو امپلائرز آتے ہیں، جو جابس کے اشتہار دیتے ہیں، یا ہمارے آن لائن ہائرنگ ٹولز کے اوپر آتے ہیں، ان سے ہم فی لیتے ہیں. اور جاب سیکرز کے لیے روزی کمپلیٹلی فری آف چارج ہے. جاب سیکرز کو کوئی فی نہیں دینی ہوتی. اگر جاب سیکر چاہتا ہے، اگر کوئی پروفیشنل یہ چاہتا ہے کہ آپ میری سی وی انہینس کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس اچھی سی ویز نہیں ہوتی، وہ ایک پیڈ سروس ہے ان کے لیے. تو کچھ پیڈ سروسز بھی ہیں، مگر زیادہ تر جاب سیکرز کے لیے کمپلیٹلی فری ہے. جیسے یہ سارا ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ایک مسئلہ جو ہمیں آ رہا ہے وہ پیمنٹس کا ہے. تو آن لائن جو پیمنٹس کی بہت نیڈ تھی اس وقت. پہلا پاکستان میں جو موبائل والیٹ تھا وہ ہم نے لانچ کیا. وہ جیز کیش نہیں تھا، ایزی پیسہ نہیں تھا، وہ ہمارا والیٹ تھا. آپ وینچر کیپٹل کی اصطلاح بہت زیادہ سن رہے ہیں اس شو میں اب تک، اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سٹارٹ اپس اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور اس کی کامیابی کے لیے وینچر کیپٹل فنڈز حاصل کر رہے ہیں. وینچر کیپٹل ہے کیا اور اس کے حصول کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وینچر کیپٹل فنڈ ملنے سے پہلے ہمیں کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس میں سے ہم انجینئرس ہائر کرنا چاہتے تھے جو ہماری ویب سائٹ کو مزید امپروو کر سکیں اور ہماری ٹیکنالوجی کو بہتر کر سکیں، جس سے ہمیں اسکیلیبلٹی میں آسانی ہو. تو فنڈ ریز کرنے کے بعد، وینچر کیپٹل فنڈ ریز کرنے کے بعد ہمیں اس کام میں بڑی آسانی ہوئی. ہم نے انجینئرس ہائر کیے ہیں، اپنی ٹیم کو امپروو کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 5x گروتھ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. وی سی ایک ایسا فنڈ ہے یا ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کو یا بزنسز کو فنڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس فنڈنگ کے عوض وہ ان کی کوئی ایکوٹی لے لیتا ہے. ظاہری بات، دنیا میں کوئی فری میل نہیں ہے. یہ پیسہ عام طور پہ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو وہ سیٹ ہوتا.
یہ پیسہ ڈفرینٹ کمپنیز یا عمرا نے اکٹھا رکھا ہوا ہوتا ہے کسی ایک وی سی فرم کے پاس. اگر آپ کے پاس 100 کروڑ ہے تو 10 کروڑ کہیں سے آیا ہے, 5 کروڑ کہیں سے آیا ہے, 50 کروڑ کہیں سے آیا ہے, وہ آپ نے پول اکٹھا کیا ہوا ہے. اب آپ ایز اے وی سی فرم رسپانسبل ہیں کہ جن کا پورٹ فولیو آپ ہولڈ کر رہے ہیں, اور وہ بینکس بھی ہو سکتے ہیں, ان کو آپ ایک سرٹن پروفٹ دیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس پروفٹ کو انشور کرنے کے لیے آپ اپنے اس پیسے کی انویسٹمنٹ اپنی فہم کے مطابق ریلیونٹ اسٹارٹ اپس میں لگاتے ہیں. ہیلو ماماز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو گروم کرنا کتنا مشکل ٹاسک ہے. اگر آپ اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹارٹ اپ کی سرٹن فائنینشیلز تیار کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلیم کریں کہ میرے اتنے نمبرز ہیں, اس کے تھرڈ پارٹی پروفس ہوتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹس ہیں, کچھ اور ہیں. ان تیاری کی بیسس پہ آپ اپنی اسٹارٹ اپ کی ایک ویلیویشن یا لاگت نکالتے ہیں, اور پھر اس لاگت کے اوپر اور آپ کے فیوچر پلان کے اوپر آپ کی ڈسکشنز شروع ہوتی ہیں وی سیز کے ساتھ, جو کہ پہلے ہی اچھے اسٹارٹ اپس کے لک آؤٹ میں ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا انویسٹر چاہتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سوچ ہونی چاہیے کہ میں انٹرنیشنل انویسٹر اس لیے چاہتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل وی سی کا کسی اور ملک میں سملر کمپنیز میں انویسٹمنٹس ہیں, یا اس وی سی سے مجھے کسی اور مارکیٹ میں پاکستان سے باہر لانچ کرنے میں ہیلپ ملے گی. بڑے کیئرفلی اس چیز کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کن انویسٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے ان کے ساتھ لائف ٹائم ان کے ساتھ چلنا ہے, اور وہ آپ کے بزنس میں ہمیشہ کے لیے پارٹنر بن جاتے ہیں. اور ان کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک اسٹیج کے اوپر جا کے اپنے شیئرز کو دوسرے لوگوں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ہائر پرائز کے اوپر. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی کمپنی کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے. سٹارٹ اپس کی دنیا اور اس میں وینچر کیپٹل کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس پر بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سٹارٹ اپس کا ایکو سسٹم کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. کیمڈن ہیلتھ سسٹم ایک ہیلتھ ٹیک سٹارٹ اپ ہے جو لاہور میں کام کر رہا ہے, جو اسپتالوں کو سافٹ ویئر اور ڈیجیٹائزیشن سروسز مہیا کرتا ہے. اس سٹارٹ اپ کے سی ای او فراز تجمل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فراز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. پہلے تو بالکل ہی بنیادی سوال, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور آپ کو کتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے پاکستان میں میڈیکل سروسز کے شعبے میں سٹارٹ اپس کے لیے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. میں یو ایس بیسڈ ہوں, یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا. اس کے بعد 2004 سے لے کر 2015 تک میں یہاں پر ڈفرینٹ فرمز کے ساتھ انجینئرنگ اور آئی ٹی کی کنسلٹنگ کر رہا تھا. 2016 میں مجھے اپرچونیٹی ملی پنجاب گورنمنٹ میں کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرنے کی, وہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اور 2018 میں جب وہ کانٹریکٹ ختم ہوا, ان 2 سالوں میں جتنا میں نے آبزرو کیا وہاں پر پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ ہیلتھ کیئر خاص طور پہ اور ایجوکیشن, یہ 2 سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا جتنی اس کی پوٹینشیل موجود ہے. تو 2018 میں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس دیٹ آئی گینڈ ان پاکستان, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وہاں پر جتنے بھی ہاسپٹلز موجود ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ اپ کا آغاز کیا. ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر جو پوٹینشیل ہے پاکستان میں, پاکستان کی ہیلتھ کیئر کی اکانومی تقریباً $10 بلین کے قریب ہے, اور کم از کم اس کا 5% جو ہے وہ ایک پوٹینشیل موجود ہے ہیلتھ کیئر آئی ٹی میں. رائٹ. ایک نوجوان انٹرپرینور کے طور پر آپ کو پاکستان میں جب آپ ایک سٹارٹ اپ کے بارے میں کام کرنا شروع کرتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں؟ دیکھیے, کافی چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں اس کو بریفلی آپ کو بتاؤں تو 3 اسپیکٹس ہیں کسی بھی اسٹارٹ اپ کو شروع کرنے کے لیے, پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی تقریباً یہی اسپیکٹس جو ہیں وہ کسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو آسان کرتے ہیں یا اس کے اندر مشکلات یا چیلنجز لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے تو سیٹ اپ کمپلیکسٹی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں, جس طرح ہم بار بار یہ ٹرم سنتے ہیں ریڈ ٹیپزم کا, تو یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر بھی موجود ہے. وہاں پر سارے پروسیسز کو کمپلیٹ کرنا, ایون بینک اکاؤنٹ کو کھولنا, اس کے بعد وہاں پر فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنا, یہ سارا کافی حد تک باوجود ڈیجیٹائزیشن کے ابھی تک مینول پروسیس ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا بڑا چیلنج پاکستان کا ٹیلنٹ پول ہے.
باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10-15 سالوں کے اندر کافی یونیورسٹیز بنی ہیں، کالجز بنے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کافی گریجویٹس کی تعداد بڑھ چکی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پر یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو جو لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں اس کے مطابق اس طرح کامیاب نہیں ہو پاتی ان کو ٹرین کرنے میں، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں آتے ساتھ مارکیٹ ریڈی ہوں. ڈیفینیٹلی ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مارکیٹ ریڈی پہلے دن سے ہی ہوگا، لیکن جو ٹولز ان کو چاہیے انفارچونیٹلی وہ اس سے پراپرلی اکوپ نہیں ہوتے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ ریڈی نہیں ہیں تو کیا گیپ کہاں ہے، کیا گیپ ہے؟ دو چیزیں جی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹرینڈز ہیں، جو یونیورسٹیز کے کورس ورکس ہیں وہ اپڈیٹ ہونے ضروری ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور پاکستان کے جو گریجویٹس ہیں بہت برائٹ ہیں، لیکن اگر ان کو انڈسٹری کا نالج نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یونیورسٹیز اور انڈسٹری کے درمیان ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا جو چیلنج میں نے دیکھا وہ سافٹ سکلز کا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں ان کا اگر آپ کورس ورک دیکھیں تو اس کے اندر سافٹ سکلز فار ایگزامپل ای میل کمیونیکیشن ہے، ریزیومے رائٹنگ ہے، اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. تو یوزلی آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم 1 سال 2 سال کسی بھی فریش گریجویٹ کو جب وہ کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو ان کو وہ اسکل سیٹ سیکھنے میں لگ جاتے ہیں جو کہ ایک پلاننگ کے تھرو ان کو یونیورسٹیز میں ہی سکھائے جا سکتے ہیں. رائٹ. یہ فرمائیے کہ اب آئی ٹی کے شعبے میں ترقی تو ہو رہی ہے اور یونیورسٹیز بہت کچھ کر بھی رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ اسٹارٹ اپس کے لیے حوصلہ افزا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے پوٹینشیل تو موجود ہے اگر آپ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پوٹینشیل اٹ سیلف آپ کے لیے اپرچونیٹیز کو ریئلائز نہیں کروا سکتا، ریئلٹی میں کنورٹ نہیں کر سکتا. 1960s میں جب سیمی کنڈکٹرز کی پوری ایک $1 ٹریلین مارکیٹ جو کہ اس وقت $500 بلین کی ہے، وچ از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ ٹو $1 ٹریلین وجود میں آئی، تو کئی ایشین ممالک نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. جاپان ہے، چائنا ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان اور انڈیا اس میں پیچھے رہ گئے. لیکن اس کے بعد اب جو آئی ٹی کی مارکیٹ ایک نئی وجود میں آئی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے کافی پروگریس کیا ہے. ہماری طرف اچھی بات یہ ہے کہ ایون دو کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. رائٹ. بہت شکریہ فراز، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے آج کے شو میں بات کی. اور اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان میں نئے کاروباروں کو ابتدائی سرمایہ فراہم کرنے والے ایک گروپ دیوسائے وینچرز کے پارٹنر شہریار حیدری سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شہریار صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو عام لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ یہ وینچر کیپٹلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت مالدار لوگوں کا گروپ ہے؟ کیا یہ سیٹ ہیں یا یہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو کہ اس شعبے میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے کاروبار کو اور اپنے پول کو مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کا مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جی وی کین ہیئر یو. جی وی کین ہیئر یو. تھینکس الاٹ فار دی انوائٹ. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کیونکہ وینچر کیپٹل جو کیٹیگری ہے فائنانسنگ کی وہ پاکستان میں نئی کچھ سال پہلے ہی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور ابھی کافی سارے جو پروفیشنلز بھی ہیں ان کو اس کا صحیح طرح نہیں پتہ. تو آپ نے کیا کہ کیا یہ مالدار انسان ہیں یا سیٹ ہیں، تو انفیکٹ یہ اس کا اپوزٹ ہے. یہ پروفیشنل فنڈ مینیجرز یا منی مینیجرز ہوتے ہیں میرے جیسے، جو کہ لمیٹڈ پارٹنرز یا ہمارے جو پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو ایل پیز کہتے ہیں، اس کے اندر لارج انسٹیٹیوشنز بھی آ جاتی ہیں اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز بھی آ جاتے ہیں. ان کا پیسہ پول کر کے ایک فنڈ بناتے ہیں وینچر کیپٹل فنڈ کے اسٹرکچر کے اندر، اور اس کو پھر آگے ڈائریکٹلی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اس کا بیسک اسٹرکچر یہ ہوتا ہے. رائٹ. ایک اسٹارٹ اپ جو وینچر کیپٹل مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا فار ایگزامپل ہم بالکل ڈائریکٹلی بات کریں، آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اپ آ رہا ہے، اسے آپ کے پاس آنے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اس کے اندر ہم لوگ دیوسائے وینچرز جو ہیں وہ ارلی سٹیج فنڈ ہیں، اور ہم بالکل ارلی آئیڈیا سٹیج اور جو سٹارٹ ہوئے ہوئے کچھ مہینے
یا پہلے سال کے اندر اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. کچھ اور قسم کے ایسے وی سیز ہوتے ہیں جو ڈاؤن اسٹریم ذرا زیادہ میچور کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایک پوری رینج ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دی ایپیٹائٹ کہ آپ نے زیادہ رسک لینا ہے دیوسائی کی طرح یا آپ نے کم رسک لینا ہے ڈاؤن اسٹریم. ایک نارمل اسٹارٹ اپ کو کسی بھی وی سی کے پاس جانے سے پہلے آئیڈیا اسٹیج میں پاکستان میں ذرا مشکل ہوتا ہے ریز کرنا, تو ان کو ایک بیسک پروڈکٹ پروٹوٹائپ اور بیسک مارکیٹ ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں وہ کوئی پروڈکٹ کو کسی انویسٹر کو لے جا کے یہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کیا یا لمیٹڈ حد تک لانچ کیا اور لمیٹڈ کلائنٹیل بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک دے رہی ہے, تو اگر آپ ہم میں انویسٹ کریں گے تو ہم اس کو اسکیل اپ کر سکیں گے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں آپ نے اپنا ایک پروڈکٹ بنایا ہو اور اس کا پوٹینشیل مارکیٹ میں نظر آ رہا ہو. شرر, کیا یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی گریجویٹس ہیں, انجینئرز ہیں, یا کوئی ایک عام آدمی بھی کوئی ایک پروڈکٹ بنا کے آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن اس طرح ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ٹیمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نان ٹیکنیکل ہوتی ہیں لیکن انہوں نے ایکچولی ٹیکنیکل پروڈکٹس بنائے ہوتے ہیں اپنے نیچے ٹیکنیکل ٹیمز ہائر کر کے. تو آئیڈیلی اسپیکنگ کوئی نہ کوئی کو فاؤنڈر اس کا ٹیکنیکل ہونا چاہیے تاکہ وہ ہینڈز آن کام شروع کریں اور ان کو پتہ ہو کہ وہ کس فیلڈ میں کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. بٹ یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کو فاؤنڈرز نان ٹیکنیکل ہوں. ہماری اپنی کچھ پورٹ فولیو کمپنیز ہیں جس میں کو فاؤنڈرز نان ٹیکنیکل تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ سی ٹی او یا ایک ٹیکنیکل ٹیم ہائر کر کے بہت اچھے پروڈکٹس ڈیولپ کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالیفائڈ لوگوں کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی یا انجینئرنگ کا ہو. وینچر کیپٹلسٹ سرمایہ فراہم کرنے کے بدلے عام طور پر کتنا شیئر لیتے ہیں؟ کیا آپ سرمایہ کے ساتھ ساتھ کاروبار کے لیے پلاننگ, اسٹریٹجی اور آپریشنل سپورٹ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل. تو اگین ڈفرینٹ قسم کے وی سیز ہوتے ہیں, کئی ہینڈز آن ہوتے ہیں, کئی ہینڈز آف ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ ایک وی سی صرف چیک کاٹ کے اس کمپنی کو بھول نہیں جاتا, وہ بہت ہینڈز آن سپورٹ دیتا ہے ان کے آگے بوتھ آن دا بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ اور پلس ہائرنگ میں اور اسٹریٹجی میں, پلاننگ میں, جہاں جہاں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ اوبیسلی اپنی پورٹ فولیو کمپنی کو ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ جتنی سکسیزفل پورٹ فولیو کمپنی ہوگی تو اوبیسلی وہ ویلیو ساری جو ہے وہ مل بانٹ کے سب کھائیں گے. رائٹ. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت اسٹارٹ اپس کا پوٹینشیل کیا ہے, اور کیا یہ پاکستان کا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے یہ ایک کامیاب آئی ٹی انٹرپرینیورل کمیونٹی تیار کر رہا ہے یا نہیں؟ جی آئی تھنک اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان اس میں تھوڑا سا لیگ کر رہا تھا بیکاز آف ویریس ریزنز, اور اب ناؤ واز دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان میں یہ ایکو سسٹم فلرش کر رہا ہے. تھوڑا سا اوبیسلی مسئلہ آئی وڈ سے کہ کافی سویئر جو آیا پچھلے سال ڈیٹ میں وہ اکنامک بھی تھا اور پولیٹیکل بھی تھا, اور گلوبل بھی سلو ڈاؤن ہم نے دیکھا اوور آل وی سی سسٹم میں بھی پوری دنیا میں, کیونکہ پچھلے 10 سال میں گلوبلی بہت زیادہ مارکیٹس کے اندر ایکسیس کیپٹل اویلیبل تھا جو کہ لوگ آسانی سے ڈپلوائے کر رہے تھے. پوری دنیا میں مارکیٹ سلو ہوئی, ڈیلز کم ہونا شروع ہوئی, پاکستان بھی اسی کا پارٹ ہے, ٹرکل افیکٹ ہوا اور ہمیں بھی بہت سویئر امپیکٹ آیا. اگلے سال جب تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی تو ہم واپس اپ سوئنگ کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. آئی تھنک ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ اور اس پہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ پاکستان کو ایز این اکانومی مل سکتا ہے, آئی تھنک اس سے زیادہ پوٹینشیل والا کوئی سیکٹر پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. رائٹ. ویری کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو اس وقت نوجوان انٹرپرینیورز ہیں کن شعبوں کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان اپنا شیئر لے سکتا ہے؟ آئی تھنک ایک جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر پہلے بہت زیادہ سروسز بیسڈ ہوتا تھا اور ہم ایک ٹھیکیداری مینٹالٹی کی ہمیں عادت تھی کہ ہم لوگ دیتے تھے آن ہائر پوری دنیا میں. اب آہستہ آہستہ ہمیں اپنا انٹلیکچوئل پراپرٹی, آئی پی اور اپنے پروڈکٹس بنا کے اس طرح کی اسٹارٹ اپس کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. حدیث صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.